बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुराबों पे मसा जायज़ है या नहीं? हमारे अहनाफ के नज़दीक जुराबों पे मसा जायज़ नहीं, बल्कि हमारे अहनाफ के आइम्मा अरबा के नज़दीक मुरव्वजा जुराबों पर मसा जायज़ नहीं है। क्योंकि ये मेरे सामने फ़िक़्ह अल-मज़ाहिब अल-अरबा है। मैं इससे पहल आपको एक हवाला पेश करता हूँ, उसके बाद हम जो मसाइल जुराबैन पे हदीस है उस पर बहस करेंगे, उसकी सनद पर बहस करेंगे। इस पे सफ़ा नंबर 81 है, फ़िक़्ह अल-मज़ाहिब अल-अरबा दारुल गद्ल जदीद की छपी हुई, चारों इमामों की फ़िक़्ह इसमें बयान होता है। कहते हैं इल्ला इज़ा तहक़क़त फ़ीही सलासतु उमूरिन, जब जुराब के अंदर 3 चीज़ें मुतहक़्क़िक़ साबित हो जाएँ तो मसा जायज़ है। नंबर 1, अहदुमा यकून सख़ीनन, नंबर 1 वो सख़ीन हो, मोटी हो, यानी थिक हो। यमनउ मिन वसूलिल माई इला मा तहतहु, कि वो नीचे यानी उस मोज़े उस जुराब के नीचे पानी ना जाए, यानी कदम तक पानी ना पहुँचे। सानिहा, दूसरी शर्त यह है यसबुत अलल क़दमैन बिनफ़्सिही मिन गैर रिबातिन, बग़ैर बांधे वो कदम पर जम सके, दूसरी शर्त ये। और तीसरी शर्त यह है अल्ला यकून शफ़ाफ़न यरा मा तहतहु मिनल क़दमैन, इतनी शफ़ाफ़ ना हो, साफ़ ना हो कि कदम नीचे से नज़र आए। और मिन सातिरिन आखरा फ़ौक़हुमा, या दूसरी कोई चीज़ उसके ऊपर से उसको छुपा ले। फ़लौ लाबिसा शराबन सख़ीमन यसबुतु अलल क़दमी नफ़्सिही लकिन मसनूअ मिन मादतिन शफ़ाफ़तिन यरा मा तहतहु, लेकिन अगर इतनी शफ़ाफ़ शराब मोटी है लेकिन शफ़ाफ़ है, साफ़ है, कि जिसकी वजह से नीचे का जिस्म नज़र आ रहा है, तो ला युसम्मा खुफ़्फ़न, उसको खुफ़ नहीं कहेंगे, यानी उसको मौज़ा नहीं कहेंगे। वला युता हुक्मल खुफ़ी, और उसको खुफ़ का हुक्म भी नहीं दिया जाएगा, यानी मौज़े का हुक्म नहीं दिया जाएगा। फ़मता तहक़्क़क़त फ़िल जुराबी हाज़िही शुरूतु काना खुफ़्फ़न, जब जुराब में ये 3 शर्तें, नंबर 1 वो सख़ीन हो, मोटी हो, नंबर 2 वो कदम पर बग़ैर किसी जमाए चीज़ के खुद ब खुद जम जाए, नंबर 3 वो इतनी शफ़ाफ़ ना हो कि कदम नज़र आए। जब 3 शर्तें पाई जाएंगी तो साहिब किताब कहते हैं कि ये जो खुफ़ के हुक्म में, यानी ये मौज़े के हुक्म में चली जाएगी जुराब। तो लिहाजा इसके अलावा जो जुराब है उसमें फ़िक़्ह अल मज़ाहिब अरबा के अंदर लिखा है कि किसी भी इमाम के नज़दीक उस जुराब पे मसा जायज़ नहीं। यानी मतलब यह है कि जिसमें 3 शर्तें मुतहक़्क़िक़ हो, वो सख़ीन हो, ख़ुद ब खुद कदम पर रुक सके, और शफ़ाफ़ इतनी ना हो कदम नज़र आए। इन 3 शर्तों के होते हुए अगर जुराब पहनी जाए तो जायज़ है मसा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अहनाफ़ का जो मौक़िफ़ है, आपका और आपके मज़हब अहले मज़हब का जो मौक़िफ़ राजे मज़हब ये है कि जुराब इतनी सख़ीन हो, मोटी हो, कि जिसकी वजह से पाँव नीचे से सातिर हो जाए, छुप जाए, और नीचे पानी ना जाए, इस सूरत में घटा मिट्टी ना जाए, तो उस जुराब पर मसा जायज़ है। नंबर 2, जुराब दरअसल हमारे जहाँ बनी जाती है वो कॉटन की बारीक जुराबें बिकती हैं, जबकि पिछले ज़माने में सूफ़ की मोटी जुराब पहनी जाती थी, जो कि बहुत मोटी होती थी। इस वजह से आज की जुराब को उस जुराब पर क़यास करना भी दुरुस्त नहीं है। नंबर 2, और बहस नंबर 2 हमारी है उस हदीस पर जो कि वहाबिया का मज़हब है। ये जामे तिरमिज़ी है, इसके साथ साथ यही हदीस सुनन नसाई में है, यही हदीस ये इब्न माजा में है, अबू दाऊद शरीफ में है। अब मैं आपको इसकी इबारत पढ़ के सुनाता हूँ, इस हदीस के तहत जो कलाम किया गया है। सबसे पहले इसके मरकज़ी रावी जो याद रखने आप, मुगीरा बिन शाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रज़ियल्लाहु तआला, मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु तआला इसके रावी हैं। हदीस नंबर 99 है जामे तिरमिज़ी की। हज़रत मुगीरा बिन शाबा फरमाते हैं तवद्दन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाला जुराबैनी व नालैन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया और उस जुराबों पर मसा फरमाया और जूतों पर मसा फरमाया। ये हदीस है, और इसके तहत लिखा है वह क़ौलु गैर वाहिद मिन अहलिल इल्म, साहिब तिरमिज़ी फरमाते हैं कि ये एक के अलावा कई लोगों का मज़हब, यानी बहुत सारे उलमा का ये मज़हब है। वबिही यक़ूलु सुफ़यान सौरी व इब्न मुबारक व शाफ़ी, इसी वजह से इब्न मुबारक, इमाम सुफ़यान सौरी और इमाम शाफ़ी फरमाते हैं, और इमाम अहमद भी फरमाते हैं, इसहाक़ भी फरमाते हैं यमसहु अलल जुराबैनी, जुराबों पे मसा किया जाए, इल्लम यकुन नालैन, अगरचे उनके नाल ना हो, नीचे जो तला मौजूद ना हो। इज़ा काना सख़ीनैन, ये शर्त बड़ी अहम है, इज़ा काना सख़ीनैन, जबकि वो सख़ीन हो, मोटी हो। तो ये शर्त आइम्मा अरबा के नज़दीक मौजूद है कि जुराब इतनी मोटी हो कि जिसकी वजह से पाँव तक पानी ना पहुँचे। इसके बाद इमाम तिरमिज़ी ने एक बात की है, वो पहले दोनों को हम मिक्स करके इसकी सनद पे बात करेंगे।
امام ترمذی نے فرمایا سمیت صالح بن محمد ترمذی، میں نے صالح بن محمد ترمذی سے سنا، انہوں نے کہا میں ابو مقاتل سمرقندی سنا، دخلت ابی حنیفہ، میں امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گیا ان کے مرض میں جس میں فوت ہوئے، فدعا بماء، انہوں نے پانی بلایا، پانی منگوایا، فتودع علیہ جورابا، انہوں نے وضو کیا اور ان پہ جرابیں تھیں، فمسح علیہما، انہوں نے جرابوں پہ مسح کیا، اور پھر کہا فعلت اليوم شیئا لم اکن فافعلہ، میں یہ وہ کام کر رہا ہوں جس سے میں پہلے نہیں کرتا تھا، مسحت علی جرابین وہما غیر منعلین، میں جرابیں پہن کر مسح کر رہا ہوں اور وہ تلے والی بھی نہیں ہے۔ یہ دو باتیں جن کی میں نے آج آپ کے سامنے وضاحت کرنی، ایک تو امام اعظم کی جو روایت ہے اس پہ بات پہلے کر لیتے ہیں، اسی حدیث کی کتاب کے اندر جو زبیر علی زئی کی تحقیق نیچے موجود ہے اس کی سند پر، انہوں نے کہا اثر ابی حنیفہ سندہ موضوع، جو اثر ابی حنیفہ ہے امام اعظم سے جو اثر قول جہاں منقول ہے اس کی سند موضوع ہے، من گھڑت ہے، فیہ صالح بن محمد ترمذی کذاب، اس میں صالح بن محمد ہیں جو کہ کذاب ہیں، یعنی یہ راوی حدیث کے اندر کذب بیان نہیں کرتا تھا، یہ کذاب راوی ہے۔ تو امام اعظم کی طرف اس کی نسبت جو جامع ترمذی میں کی گئی ہے وہ تو ویسے ہی موضوع ہے، امام اعظم سے ایسا قول مذکور نہیں ہے، ہاں اگر بالکل ہو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، امام اعظم موٹی جراب پر سخین جراب پر مسح کے قائل ہیں۔ دوسری بات اس مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پر ہے، زبیر علی زئی نے کہا اسنادہ ضعیف، اسی کتاب کے اندر کہا اس کی سند ضعیف ہے۔ اچھا، دوسری بات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ جو بات کی ہے وہ خود کہا ہے کہ سخین جرابیں ہوں تو مسح درست ہے، اور زبیر علی زئی نے اس کی تحقیق میں کہا کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ اب ہم کچھ بات کرتے ہیں اس کی مزید کہاں کہاں یہ موجود ہے۔ یہ ابو داؤد شریف ہے، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث کا نمبر ہے 159 یعنی 159، اور باب ہے مسح علی الجرابین، حدیث لکھتے ہیں اور حدیث میں پھر سارا وہی موضوع بیان کرتے ہیں، تودع ومسح علی الجرابین والنعلین۔ اب یہاں پر اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ابو داؤد پر کیا فرماتے ہیں، قال ابو داؤد کان عبد الرحمن بن مہدی لا يحدث بهذا الحدیث، کہ عبد الرحمن بن مہدی اس حدیث کو بیان نہیں کرتے تھے، کیوں کہ ان المعروف عن المغیرہ، یہ بعد میں پوری وضاحت سے بات کروں گا کہ جو اگلی بات کر رہے ہیں کہ جو معروف ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پہ مسح کیا ہے، اور اس کے بعد لکھتے ہیں وروی ھذا ایضا عن ابی موسیٰ اشعری ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے انہ مسح علی الجرابین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پہ مسح کیا، ولیکن لیس بالمتصل ولا بالقوی، اس کی سند نہ متصل ہے نہ قوی ہے، یعنی سند بھی جڑی ہوئی نہیں ہے، متصل نہیں، منقطع سند ہے اور قوی بھی نہیں ہے، ضعیف ہے۔ تو لہذا اس میں اس کے حاشیے میں لکھا ہے، اسی ابو داؤد شریف کے حاشیے میں، عربی حاشیے میں، لینا راوی ہی ان الضحاک، کیونکہ ضحاک سے جو روایت کرنے والے ہیں وہ عیسیٰ بن سنان ہیں، عیسیٰ بن سنان ضعفہ احمد و ابن معین و ابو زرعہ والنسائی وغیرہم، عیسیٰ بن سنان کو امام احمد بن حنبل نے، ابن معین نے، ابو زرعہ، امام نسائی نے اور بہت سارے لوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو لہذا اسی طرح اس کا دوسرا راوی عیسیٰ بن سنان ضعیف ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ بن سنان، الضحاک، یہ دونوں راوی ضعیف ہیں جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس کے بھی۔ تو لہذا پہلی بات حضرت مغیرہ بن شعبہ کی جو حدیث ہے اس میں جو راوی ہیں عبد الرحمن بن مہدی، کیونکہ اس پوری سند یہ ہے حدثنا عثمان بن ابی شیبہ عن وکیع عن سفیان عن ابی قیس ادوی وہ عبد الرحمن بن سروان، عبد الرحمن بن سروان یہ راوی ضعیف ہے، اور حذیل بن شرحبیل سے جتنی بھی روایتیں اور حذیل بن شرحبیل نے حضرت مغیرہ سے کی ہیں وہ صرف یہی روایت ہے جس کے اندر مسح علی الخفین کی روایت نہیں ہے بلکہ مسح علی الجرابین کا لفظ ہے، باقی تمام سندوں میں مسح علی الخفین کا لفظ ہے۔ تیسرا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مسند امام احمد کا، یہ چھپی ہے دارالاسلام، یعنی کہ یہ نجد سے چھپی، یعنی کہ ریاض سے چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے اندر یہ حدیث کا نمبر ہے 18206، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے، وہی حذیل بن شرحبیل راوی ہیں کہ ان مغیرہ بن شعبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تودع ومسح علی الجرابین والنعلین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعلین یعنی موضوع پر، یعنی جوتوں پر اور جرابوں پہ مسح کیا۔
اس کی سند میں صراحتاً لکھا ہے هذا ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے، یہ صراحتاً میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا، اس کی سند ضعیف ہے، لیکن اس روایت سے سند سے اس کو ثابت کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے، کیونکہ ابو قیس اور عبد الرحمن بن مہدی یہ دونوں راوی ٹھیک نہیں ہیں جو کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ میں نے اب تیسری بحث آپ کے سامنے کر رہا ہوں اسی حدیث کے حوالے سے، وہ یہ ہے، یعنی پہلے ہم نے 2 پوائنٹ بیان کی، پہلے فقہ کی روح سے، دوسرا حدیث کی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے سند کے حوالے سے، تیسری بات کہ یہ حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرحبیل اور ابو قیس کے علاوہ جس نے بھی بیان کی ہے، یعنی جس نے بھی روایت کی ہے، اس تمام لوگوں نے کہیں بھی جرابین کا لفظ نہیں بولا، ان سب نے مسار الخفین کا لفظ بولا ہے۔ اب دیکھیں بخاری شریف کے حدیث نمبر 203 ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رضی اللہ تعالیٰ مغیرہ عروہ بن مغیرہ عن ابیہ، یعنی مغیرہ بن شعبہ کے اپنے بیٹے جو حدیث روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے وہ لکھی ہے، انہ خرج لحاجتہ فاتبعہ المغیرہ بادوات فیہا ماء، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کرنے تشریف لے گئے اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ادوات تھا، یعنی آپ کے پاس ایک برتن تھا جس کے اندر پانی تھا، فصب علیہ حین فارغہ من حاجتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی بہایا جب اپنی حاجت سے فارغ ہوئے، فتودع ومسح الخفین، اور آپ نے وضو فرمایا اور موضوع پہ مسح کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے بعد صحیح بخاری کی دوسری حدیث جو کہ جعفر بن عمر سے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی امامتہ و خفیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امامے پر اور اپنے موضوع پہ مسح کیا۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث یعنی 206 نمبر حدیث ہے، حضرت مغیرہ وہ اپنے باپ سے، یعنی وہی سند ہے، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، میں حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھا، فاہویت لانزع خفیہ، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تاکہ آپ کے میں موضع مبارک اتاروں، فرمایا دعہما فانی ادخلتہما طاہرتین، چھوڑ دو کہ میں نے اس کو پاکی کی حالت میں پہنا ہے، یعنی یہاں سے مسح الخفین ثابت ہوا۔ دوسرا حضرت مغیرہ بن شعبہ کی جتنی سندیں ابو قیس اور عبد الرحمن بن مہدی یعنی شرحبیل کے عمر بن شرحبیل کے علاوہ ہیں، ان تمام میں کسی جگہ بھی جرابین کا لفظ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ شاذ روایت ہے جرابوں میں مسح کرنے کی، جس نے ثقہ نے اپنے اوثق کی مخالفت کی۔ اور صحیح مسلم میرے سامنے ہے، یہ مکتبہ قدیمی کی پہلے جلد، اور اس کے اندر باب مسح الخفین کا ہے، اس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مسح جرابین کی حدیث تو صحیح ہے، میں ہے ہی نہیں، بخاری مسلم میں ہے ہی نہیں، اور کتابوں میں باقی السنن اربعہ میں ہیں، مگر جو بخاری شریف ہے مسلم شریف ہے اس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث ہے، لیکن وہ مسح الخفین کی ہے، وہ جرابوں میں مسح کی ہے ہی نہیں، وہاں لفظ ہی نہیں جرابوں میں مسح کی۔ مثلا پہلی حدیث اس کے بارے میں مغیرہ بن شعبہ 1، پھر اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ 2، 3، 4، 5، 6، 7، تقریباً کو 7-8 سندوں سے زیادہ سند مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم نے لکھی ہیں، کسی جگہ بھی جرابوں کا لفظ نہیں، ہر جگہ مسح علی الخفین، مسح علی خفیہ، حضور نے اپنے موضوع پہ مسح کیا، کہیں مسح علی الخفین ہے، کہیں علی امامے پر اور موضوع پہ مسح فرمایا۔ تو لہذا حضرت بلال سے بھی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر ہی مسح فرمایا، موضوع چمڑے کے ہوتے ہیں، دھاتی کے نہیں ہوتے۔ تو لہذا ہمارے نزدیک جو ابو داؤد شریف کی حدیث اور جامع ترمذی اور ابن ماجہ اور سنن نسائی میں حدیث ہے، وہ سنداً درست نہیں ہے، وہاں وہ ثقہ اپنے اوثق کی مخالفت، ثقہ بھی نہیں، وہ راوی ثقہ بھی نہیں ہے، تو اوثق کی مخالفت کرے ثقہ تو بھی وہ روایت مقبول نہیں ہوتی، چہ جائے گا کہ ضعیف اوثق کی مخالفت کرے، ثقہ کی مخالفت کرے، تو لہذا اس لیے اس حدیث کی سند میں بہت بڑا کلام ہے۔ بات یہ ہے تحفۃ الاحوذی جو اس کی شرح ہے جامع ترمذی کی، اس کے اندر صراحتاً یہ بات لکھی ہے کہ ائمہ ایک حدیث کی کثیر جماعت نے مسح علی الجرابین کی روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ آخری پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے 5واں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بڑا اہم ہے، قرآن پاک میں سورہ مائدہ کے دوسرے رکوع کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو کوہنی سمیت دھو لیا کرو، سر کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ قرآن پاک میں جو مفروض شے ہے، جس کو فرض کیا گیا ہے، وہ ہے دھونا۔
اب اس دھونے سے یہ فرض ہے، اور قرآن پاک کا کس اوپر ہم زیادتی نہیں کر سکتے خبر واحد سے، اگرچہ صحیح ہو۔ ہاں، خبر مشہور اور خبر متواتر سے زیادتی کی جا سکتی ہے، اور لہٰذا ہم مسح علی الخفین کی روایت کو اس وجہ سے ہم مسح علی الخفین کو جائز قرار دیتے ہیں، ان روایتوں کی وجہ سے کہ وہ 70 سے تقریباً قریب صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے، وہ مشہور سے بھی آگے کی روایت ہے، جس کی وجہ سے ہم مسح علی الخفین کے جواز کے قائل ہوئے۔ چہ جائے کہ ہم خبر واحد، وہ خبر واحد بھی صحیح بھی ہو تو بھی ہم قرآن پاک پہ زیادتی نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ اس کی سند میں بھی کلام ہو، لہذا جرابوں پہ مسح کسی صورت بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کے اوپر زیادتی ہے۔ مسح الخفین میں اس وجہ سے درست ہے کہ اس کو اتنے صحابہ نے روایت کیا ہے، مشہور کے بس سے بھی آگے چلی گئی وہ، تو لہذا اس وجہ سے قرآن پاک پہ زیادتی درست ہے اس کے ذریعے، اور خبر واحد اور خبر ضعیف کے لیے بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو لہذا مسح علی الجرابین کسی صورت میں ہمارے دور میں جو بریک جرابیں چلتی ہیں ان پر درست نہیں ہے، چہ جائے کہ صرف یہ کہ تین شرطیں پائی جائیں، جس کی وجہ سے جیسے میں نے فقہ المذاہب الاربعہ کے حوالے سے عرض کیا کہ وہ پھر موضوع کی حد تک پہنچ جائے، یعنی وہ موضع ہی کہلائے، تو پھر اس پر مسح درست ہے، اتنی موٹی جراب ہو۔ اس کے علاوہ مسح درست نہیں ہے، لہذا غیر مقلدین جو اس سے استدلال کرتے ہیں وہ انتہائی جاہلانہ اعتراض ہے، اور پھر اس کو ثابت کرنے کی طرح کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ ثابت نہیں ہے صحیح سند سے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔